टाइम्स ऑफ सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। शहर कायद की बात करेंगे और एक अहम खबर से हम आपको आगाह करेंगे। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी यानी कि नेक्टा ने कराची में दहशतगर्दों के हमले का थ्रेट अलर्ट जारी किया है। और ये दहशतगर्दी के जो एक हालिया जिसे वेव कहा जा रहा है, इस दौरान में ये जो थ्रेट अलर्ट आया है ये बड़ा अहम है। नेक्टा ने होम सेक्रेटरी सिंध, आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स के नाम खत जारी किया है, जिसमें इस बात का खदशा जाहिर किया गया है कि दहशतगर्दों की जानिब से आने वाले दिनों में शहर में कायम अहम सरकारी दफातर को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की गई है। जारी करदा अलर्ट में कहा गया है कि मुमकिन हमलों के पेश नज़र किसी भी गैर मामूली वाक़े को कबल अज़ वक्त नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इकदाम को यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और शहर में दहशतगर्दी के इम्कान के इत्तला पर पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिससे कराची में बड़ी मेहनत की गई। फरा इस दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए, बाहर निकाल फेंकने के लिए हुकूमतों ने कोशिश की, वहाँ पर सिक्योरिटी इदारे, वहाँ पर रेंजर्स ने इतना ज़्यादा काम किया, और फिर से अगर ऐसे अलर्ट सामने आ रहे हैं तो ये बड़ी खौफनाक सूरत है। और कल हमने देखा कि मतलब हसन अली फंदी साहब जो है वो भी शिकार हुए एक ऐसी कार्रवाई का जिसके बारे में अभी इस बात का तयन होना है कि वो डकैती की कार्रवाई थी या उनके ऊपर टारगेटेड हमला था। लेकिन इस तरह के जो मामला थे यकीनी तौर पर अनरेस्ट में इजाफा करते हैं। इसी हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिफाई तजज़ियाकार मौजूद है हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। फरमाइएगा कि नेक्टा ने मुल्क के मुआशी इक़्तिसादी हब कराची में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र अलर्ट जारी किया। क्या पाकिस्तान मुखालिफ अनासर एक बार फिर मुल्क काम तबाह करने के दर पे हैं? क्योंकि हमने तो वॉर अगेंस्ट टेरर जो है वो जीती है, हमने तो दहशतगर्दी की सरकोबी की, खात्मा किया। अब ये जो हालिया इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं, क्या समझा जाए कि कोई नई दहशतगर्दी की लहर है जिसका कि पाकिस्तान शिकार है? देखें फराब, आई थिंक डीजी ISPR ने, फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा डोजर बना के कौम के सामने पेश किया, P5 ममालिक को दिया, जिसमें बताया गया क्या भारत के अज़ाइम हैं, भारत कैसे स्टेट टेररिज्म कर रहा है, भारत बलूचिस्तान में आज़ादी पसंदों को कैसे सपोर्ट करता है, और उसके सारे 2+2 सारे सबूत भी दिए। और ये भी बताया कि अफ़गानिस्तान में किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर 700 की मलेशिया ISIS के साथ मिला के एक रेस की है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी है, और मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, पाकिस्तान का CPEC मनसूबा ऑपरेशनलाइज नहीं होने देना ताकि पाकिस्तान इकनॉमिक तरक्की ना करे। ये डिज़ाइन है। इसके लिए ये जो नरेंद्र मोदी एक दहशतगर्द है और 10% हिंदू है, इसका जो 4 का टोला है जिसमें अमित शाह है, राजनाथ सिंह है और अजीत डोभाल है, ये सब मिलके भारत को अखंड भारत के लिए चाह रहे हैं। और उसमें मुसलमानों के तो सख्त खिलाफ है पाकिस्तान के। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, DISP ने बड़ी क्लियर बातें भी की हैं, और वो दोबारा हो गई, हमने दहशतगर्दी ख़त्म कर दी। बट ये तुले में है कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन रखें, पाकिस्तान की तरक्की नहीं करने दें। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने तहैया किया हुआ है, फॉरेन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड कि हमने मुल्क से हर हालत में दहशतगर्दी को ख़त्म करना। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमारे कराची से नुमाइंदा खुसूस महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो नेक्टा का थ्रेट अलर्ट है उनसे इस बारे में जानते हैं, जो कराची का अमन है उस बारे में बात करेंगे। अरे महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बताएं कि नेक्टा की जानिब से थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कराची की सूरत हाल है? अमन बड़ी मुश्किल से जो है कराची में कायम किया गया मुख्तलिफ हुकूमतों, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से। देखें, कराची में जो अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल है वो पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों की वजह से काफ़ी बेहतर है। जो अभी का हालिया अलर्ट आया है उसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इस पूरी सूरत हाल से जो कि माजी में होता रहा है। कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, कराची में सिक्योरिटी इदारों पे हमला हुआ, उस सब की प्लानिंग जो है वो भारत ने अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो है वो अफ़गानिस्तान में की। NDS की सपोर्ट ली गई, अफ़गान सरज़मीन और अफ़गानिस्तान से लोगों को समझाया गया, बताया गया, प्लानिंग की गई, और उसकी जो अमल दरामद है वो कराची में और मुल्क के दीगर इलाक़ों में हुआ। तो हमें ये समझना होगा कि बुनियादी तौर पे भारत अफ़गान सरज़मीन को, अफ़गान शहरियों को, अफ़गान इंटेलिजेंस NDS को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कोई मौका जाने नहीं देता। ये माजी में इसके जो है वो पूरा एक सीक्वेंस है। माजी जो है वो इस बात का गवाह है कि हम इससे पहले भी इन वारदातों को और इन कार्रवाइयों को नाकाम बनाते रहे हैं। तो अभी का जो मामला है, इस थ्रेट अलर्ट को आपको देखना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आ रही है, उसके मैचेस हैं यहाँ पर,
اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو کہ کراچی میں ہونی ہیں اور ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ ہم امن کے ساتھ رہ سکیں، لیکن یہ جو الرٹ آیا ہے سامنے، اس میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ دہشت گرد کراچی میں جو ہے وہ کسی قسم کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، جس پر پولیس، رینجر اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو الرٹ کیا گیا ہے، اور امید ہے کہ ہم اس جو کوشش اگر کسی قسم کی گئی تو اسے ناکام بنائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ سو اسی بات کو اب ہم دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حارث نواز صاحب موجود ہیں۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، سر فرمائیے گا، حکومتی اداروں کے پاس دہشت گردوں کی موجودگی کی، ان کے ممکنہ کارروائیوں کی اطلاعات ہوتی ہیں، تو ناکام بنانا جو ہے یہ کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ کتنے اس بارے میں تیار ہیں کہ اگر اس طرح کے خدشات اور خطرات جو ہیں یہ ہمیں صرف سرحدوں پہ نہیں بلکہ ملک کے اندر بھی درپیش ہیں، تو ہم ان سے نپٹنے کے لیے کس درجے تیار ہیں؟ دیکھیں فرا، یہ سب سے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے سیکورٹی اداروں کے لیے، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ سیکورٹی ادارے اتنی اہم ڈیوٹی کر رہے ہیں اور اتنے نیٹ ورک بریک کرتے ہیں بیفور دے کین گو اینڈ ایگزیکیوٹ دیئر ٹاسک، اور یہ بالکل بتایا نہیں جاتا ہے، لیکن پکڑ لیتے ہیں ان کو اکثر، اور ان کو رکھے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں بیفور دے کین ڈو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پہ اس وقت انڈیا نے ہائیبرڈ وار کا یا 5th جنریشن وار کا اٹیک کیا ہوا ہے۔ اس میں ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ نے اپوزیشن کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، ان سے ان ایڈورٹلی اس طرح کی باتیں کرنی ہوتی جو آپ کی اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے، جو ان کا نیریٹو کہ پاکستان کی فوج اور عوام میں جو اعتماد ہے اس کو دور کر دو، فوج کو کمزور کرو اور خدا نخواستہ فیڈریشن آف پاکستان کو کمزور کر دیں۔ یہ ہیں چیزیں جو ابھی چل رہی ہیں۔ اس میں وہاں پر ظاہر ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز کو پتہ چل جاتا ہے، ابھی بھی جس طرح الرٹ جاری ہوا ہے، ایوری باڈی از 24 hours الرٹ ہے، لگے ہوئے ہیں کہ نیٹ بریک کرنے کے لیے سلیپر سیلز کون سے ہیں، کون سے پاکستان کے لوگ ہیں جو ان کی مدد کریں، سہولت کار کون ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ پکڑ لیے جاتے ہیں، لیکن 1 odd ضرور انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو کامیاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی فوراً ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ انڈیا چاہے افغانستان میں کس جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا کر رہے تھے۔ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اٹس ناٹ انڈیا، اٹس دا ادر پاورز آلسو دے ڈونٹ وانٹ۔ پاکستان دیکھیں ایک اسلامک ملک ہے، پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے، اگر ہم اکنامک ترقی کر لیتے ہیں تو ہم نے اپنے ملکی فیصلے ملکی مفادات میں کریں گے، IMF ورلڈ بینک کے چنگل سے نکل جائیں گے، ہماری لوکیشن ایسی ہے تو اسی پہ کامیاب ہو رہا ہے، اس سے اکنامک ترقیاں بہت کر لیں گے۔ یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے انڈیا کو ایز اے پراکسی یوز کیا جا رہا ہے۔ چائنا کے خلاف ساؤتھ چائنا سی میں، اور اس کے بعد لداخ میں، پاکستان کے خلاف کشمیر انہوں نے ان کو دے دیا، اور ساتھ اس کے ساتھ اب یہ سی پیک کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز رہے، سیکورٹی انوائرمنٹ خراب ہوں، فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے، ٹورسٹ نہیں آئے پاکستان، اور اس سے پاکستان جہاں پر ہے صرف IMF ورلڈ بینک کی مدد کی طرف کے لیے ہر وقت دیکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بریگیڈیئر صاحب ساتھ رہیے گا۔ عارف محمود صاحب بتائیے گا، کیا غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے اس تھریٹ الرٹ کے بعد، اور جو عوام ہے ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو کتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ارد گرد جو ماحول ہے اس کو دیکھنے کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس الرٹ سے پہلے بھی کراچی میں پولیس رینجر جو ہے وہ بہت زیادہ ویزیبل تھی، کام کر رہی تھی۔ دھرنے چونکہ چل رہے ہیں تو بہت ساری جو مرکزی شاہراہیں ہیں وہ بلاک ہیں۔ پولیس کی اسنیپ چیکنگ جس طرح عمومی دنوں میں ہوتی تھی ویسے نہیں ہو رہی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ویزیبلٹی سب جگہ پر موجود ہے، ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ کراچی کے جو زمینی حقائق ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں جو حالیہ دہشت گردی ہوئی ہے اس کے اندر SRA ملوث رہی ہے، MQM لندن ملوث رہی ہے، یہ تمام وہ گروپس ہیں۔ جس طرح SRA کو ہم دیکھیں تو اس کا جو سربراہ ہے اصغر شاہ یا سجاد یا اور لوگ، یہ تمام لوگ وہ ہیں جو افغانستان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ قلعدم تحریک طالبان یا ان دیگر گروپس کی بات کریں تو ان کے تمام لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں سے NDS اور افغانستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے NDS اور RAW جو ہے ان کے لوگ ان سے ملتے ہیں، انہیں ٹاسکنگ کرتے ہیں، اور یہ واقعات پچھلے دنوں میں کھل کے سامنے آئے ہیں۔ مفتی عادل صاحب کا قتل کراچی میں ہوا، اس کے جو تمام زاویے ہیں، اس کی تمام ڈائریکشنز RAW کی جانب گئیں۔ کراچی میں ایک اور عالم دین مفتی عبداللہ پہ حملہ ہوا، اس کے تمام واقعات جو ہیں وہ افغانستان کی سرزمین RAW نے استعمال کی۔ تو آپ کو اس پورے سیکوینس کو دیکھنا ہوگا۔ کراچی کے لوگ بھی جاگے ہوئے ہیں، مارخور جاگ رہے ہیں، ہمارے ادارے جاگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس بار بھی ان تمام قوتوں کو ناکام بنائیں گے۔ انشاءاللہ ان تمام قوتوں کو ہم ناکام بنائیں گے۔ نمائندہ خصوصی عارف محمود ہمارے ساتھ موجود تھے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، اور ہم لوگوں نے بہت خیال رکھنا ہوتا ہے ایسے میں
جو پبلک ہے, جو عوام ہے, جو ہم لوگ ہیں, ہماری ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. ہم نے اپنے سیکیورٹی اداروں کی مدد کرنی ہوتی ہے اور ہمیں ناکوں پہ لڑائی کم از کم نہیں کرنی ہوتی ہے کہ اگر ناکہ کو لگا ہوا ہے تو ہم وہاں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. اب بات کریں گے ملکی معیشت کی, جو حکومت کے نزدیک جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے, لیکن عوام پریشان ہے کہ یہ جو بہتری ہے اس کے اثرات ہم تک تو پہنچ نہیں رہے. اسٹیٹ بینک نے 2 روز قبل رواں مالی سال کی پہلی سرمائی کی رپورٹ جاری کی, جس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی معیشت کووڈ سے پہلے کی راہ پر دوبارہ گامزن ہو رہی ہے. اسٹیٹ بینک نے مالی سال 2021 میں جی ڈی پی کی حقیقی نمو 1.5 سے 2.5% تک رہنے کی پیشگوئی کی, لیکن جو عالمی ادارے ہیں وہ اس کے برعکس جو ہے وہ رپورٹ بتا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو حکومت نے 2021 میں معاشی شرح نمو 2.1% رہنے کا ہدف مقرر کیا تھا, لیکن عالمی بینک کی ہم بات کر رہے ہیں, اعداد و شمار کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں. عالمی بینک کی گلوبل اکانومی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس مالی سال میں پاکستان کی شرح نمو محض 0.5% رہ سکتی ہے, 0.5. آئندہ جو 2 سال ہیں پاکستان کی معیشت 1.3% کی شرح سے ترقی کر سکتی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں غریب طبقہ پست شرح نمو سے متاثر ہوگا, اور یہ دونوں رپورٹس جو ہیں یہ کہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے برعکس ہیں. ہاں بالکل. وہ جو عالمی ادارہ کہہ رہا ہے وہ اسٹیٹ بینک نہیں کہہ رہا, جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے وہ عالمی ادارہ نہیں کہہ رہا. سو ہم نے کس کی رپورٹ سنی ہے؟ یہ بلیم گیم ایک طرف چل رہا ہے کہ پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا ہے, اور دوسری طرف یہ نمبر گیم چل رہا ہے. تو اس کے بیچ میں عوام کو کیا سمجھ میں آئے کہ کہاں بہتری آ رہی ہے, کیسے بہتری. ہم کل IMF کی بات کر رہے تھے کہ IMF نے پاکستان کی بڑی تعریف کی ہے, اور IMF کیوں پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں نومبر میں برآمدات میں 8.3 اور دسمبر میں 18.3% اضافہ ہوا ہے. تو اس حوالے سے بالکل ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ ماہر معیشت موجود ہیں جناب حفیظ پاشا صاحب. السلام علیکم حفیظ پاشا صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے. فرمائیے گا, ایک طرف اسٹیٹ بینک جو ہے 2.5% شرح نمو کی توقع کر رہا ہے, دوسری طرف عالمی بینک کے مطابق پاکستان کی شرح نمو صرف 0.5% رہنے کا امکان ہے. آپ بتائیے کہ یہ نمبر گیم میں کس کے نمبرز جو ہیں اس کو درست مانا جائے, کس میں آپ کو کون سے ریئلسٹک نظر آتی ہے فگر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک اور ہمارے پاس پروجیکشن موجود ہے جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا, اور وہ IMF کا ہے. جی IMF ان 2 پروجیکشنز کے بیچ میں کہہ رہا ہے کہ شرح نمو اس سال 1% ہوگی. تو آپ کے پاس اس وقت ایک رینج ہے 0.5 سے لے کر 2.5% تک. جی, ان میں سے کس کا نمبر جو ہے وہ زیادہ مناسب لگتا ہے؟ پہلے تو میں یہ بات بتا دوں کہ پچھلے سال کا جو شرح نمو حکومت نے منفی 0.4% بتایا تھا وہ دراصل کم تھا, اس سے بھی زیادہ گراوٹ آئی. اچھا. اور اب اندازہ یہ ہے کہ یہ 2.5% تک شاید ہماری معاشی حالات میں کمی آئی. پچھلے سال کووڈ کا کافی اثر رہا. اگر آپ اس طرح دیکھیں تو چونکہ یہ ریکوری کا سلسلہ کچھ حد تک شروع ہو چکا ہے, اور آپ نے صنعتی شعبے میں دیکھا ہے کہ کچھ اضافہ ہو رہا ہے, تو اگر گراوٹ زیادہ آئی ہے تو ریکوری بھی تھوڑی زیادہ ہوگی. تو ہم سب کا اندازہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے وہ شاید مناسب ہے کہ 2 سے 2.5% کا اضافہ اس سال کے آپ کے شرح نمو میں اضافہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بتا دیجئے گا, کیا کرونا کے بعد اب جو معیشت ہے وہ بہتری کی جانب چل پڑی ہے؟ جس طرح وزیر اعظم صاحب برآمدات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, کل انہوں نے جو ٹویٹ کیا یہ بات بالکل درست ہے. عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ ثمرات ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیے آج ہی رپورٹ آئی ہے, ہمارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ایک بہت مناسب سروے کیا تھا اور پتہ کرنے کے لوگوں پر کتنا اثر ہوا ہے, اور حیرت انگیز اعداد شمار انہوں نے پیش کیے ہیں. یہ بتایا ہے کہ جو لوگ بے روزگاری میں چلے گئے تھے ان کا نمبر جو ہے وہ 2 کروڑ کے قریب ہے. اچھا, 2 کروڑ. جی, یعنی کہ ہمارا جو ٹوٹل لیبر فورس ہے وہ 6.5 کروڑ ہے. تو اس میں سے کچھ وقت کے لیے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے تھے, مگر اللہ کے فضل سے اس میں کافی کمی آ رہی ہے. دوسری طرف غربت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بے پناہ اضافہ ہوا تھا کووڈ کے فوراً بعد,
اور آپ دیکھیں کہ جب ایک وقت پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، بے روزگاری اور افراط زر میں اضافہ، تو اس کے نتیجے میں غربت میں تو یقیناً بہت اضافہ آیا ہے، اور ابھی تک اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 3 کروڑ لوگ زیادہ غریب ہو چکے ہیں۔ تو بڑے افسوسناک اعداد شمار ہیں۔ ہم سب کی دعا ہے کہ جلد سے جلد یہ حالات بہتری کی طرف چلے جائیں۔ آمین۔ مجھے بتائیے گا سر کہ آپ نے بھی یہ لکھا تھا، اسٹیگفلیشن کے بارے میں لکھا تھا، کہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے پاکستان باہر نکل آیا ہے، اور جو انڈیکیٹرز اب ہمیں اچھے بتائے جا رہے ہیں، اس کے ثمرات اس سال میں 2021 میں عوام کو ملیں گے، مہنگائی کم ہوگی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ ایک نئی چیز جو ہے کہ کووڈ-19 کا جو دوسرا ویو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور خدا نخواستہ اس سے بھی کافی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہم بالکل نکل آ گئے ہیں اور ریکوری کا سلسلہ بڑے طاقت سے چل رہا ہے، یہ نامناسب ہے۔ البتہ کچھ بہتری آئی ہے، اور ہم سب کا اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال 2021 کے دوسرے حصے میں پاکستان میں انشاءاللہ تیز رفتاری آئے گی، اور ہمارے جو ترقی کی رفتار ہے وہ 4% تک جا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً پھر حالات میں مناسب بہتری آ سکتی ہے، مگر اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سیکنڈ ویو کا جو اثر ہے وہ کب تک قائم رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، اگر ہم اسٹیٹ بینک کے جو اشاریے ہیں ان کو درست مان لیں تو حکومت کو اب کیا کرنا ہوگا کہ ہم یہ اچیو بھی کر سکیں؟ حکومت کو کیا پالیسیز ہیں جن کو تبدیل کرنا ہوگا، یا انہی پالیسیز کو کیری کیا جائے؟ پہلے تو یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک کے افسران برا نہ مانے تو ان کے جو پروجیکشن ہے اس سال کے کچھ حد تک وہ نامناسب ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افراط زر جو ہے اس کی رفتار 7 سے 9% کی رینج میں رہے گی۔ اب اس وقت وہ 8% سے زیادہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ تیل کی قیمت میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے، 35% اضافہ ہوا ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی تیل کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہونے کا خطرہ موجود ہے، اور شروع ہو چکا ہے سلسلہ۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، پام آئل ہے، پلسز ہے وغیرہ، ان سب میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اور آخری جو سب سے بڑا خطرہ ہے ایک لحاظ سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت پریشر میں آ کر بجلی اور گیس کی نرخوں میں بہت اضافہ کر دے اگلے کچھ ہفتوں میں اور دنوں میں۔ یہ 3-4 چیزیں اگر ایک وقت پہ ہو گئیں تو پھر خدا نخواستہ آپ کا رفتار جو ہے آپ کے انفلیشن کی وہ 10% سے اوپر جانے کا خطرہ۔ حفیظ پاشا صاحب، IMF کا پروگرام ابھی سسپینڈڈ ہے۔ جب IMF کا پروگرام جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی جو وصولیاں ہیں اس کا ہدف حکومت کا، ان دونوں چیزوں کا ہمیں بتائیے گا ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اہداف حاصل ہو سکیں گے، اور IMF کا پروگرام جب سسپینڈڈ نہیں ہوگا تب بھی ہمیں چیزیں جو ہیں وہ اتنی اچھی لگیں گی، بہتر ہوں گی، اور ترسیلات زر اور برآمدات میں اضافے کا رجحان بھی جاری رہے گا، ڈالر کی قیمت بھی مستحکم رہے گی؟ اسٹیٹ بینک نے جو اپنے رپورٹ میں کہا ہے کہ ہمارا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ اس سال 6 سے 7%، 6.5 سے 7.5% تک رہ سکتا ہے جی ڈی پی کا۔ پچھلے سال یہ 8.1% تھا۔ اس پہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ نمبر جو بتایا گیا ہے یہ کم ہے، اور اس کی 2 بڑے وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ ہمارے ٹیکس جو ہیں ان کی ریونیو میں پہلے 6 مہینے میں صرف 5% کے لگ بھگ اضافہ ہوا ہے، جبکہ ہمارا ٹارگٹ اضافہ تھا 24%۔ آنے والے دنوں میں اضافہ بڑھے گا، اس لیے کہ پچھلے سال کمی آئی تھی تو اس کے اوپر اضافہ زیادہ لگے گا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اگلے 6 مہینے میں 40% اضافہ کر سکتے ہیں اپنے ریونیو میں
تاکہ وہ ٹارگٹ ہمارا جو 4,960 ارب کے قریب ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے؟ میرا خیال نہیں۔ دوسری طرف جو بات پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ خیال یہ تھا کہ جب ہمارے سود کی لیول جو ہے وہ کافی گری ہے، 13.25% سے گرا کر 6% تک لے آئی، 7% تک لے آئی اسٹیٹ بینک، کہ اس کے نتیجے میں ہمارے جو قرضوں کے واپسی کے خرچے ہیں ان میں زیادہ اضافہ نہیں ہوگا، مگر پہلے 3 مہینے میں تقریباً 30% اضافہ ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں اگر آپ ملا لیں تو یہ خطرہ موجود ہے کہ پچھلے سال اگر ہمارا خسارہ 3,400 ارب کے قریب تھا تو اس سال یہ 4,000 ارب کے اوپر جا سکتا ہے، اور اگر ہم IMF کے پاس واپس جانا چاہیں گے تو سب سے زیادہ پریشر وہ ہمارے بجٹ کی بہتری کی طرف ہم رجحان ہمارا بڑھائیں گے۔ اس کے نتیجے میں ٹیکسز میں اضافہ کرنا پڑے گا جو کہ بہت ہی اس وقت نامناسب ہوگا۔ اکانومی میں تھوڑی سی جان آئی ہے، وہ جان بھی چلے جائے گی اگر آپ نے ٹیکسز کو اس وقت اضافہ کیا، اور IMF کو سوچنا چاہیے کہ ساری دنیا بھر میں ٹیکس ریلیف اور پیسے زیادہ خرچ کیے جا رہے ہیں، آپ پاکستان سے تو یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم بالکل اپوزٹ کریں کووڈ کے بعد۔ تو لہٰذا IMF کا پروگرام واپس آنا چاہیے، مگر اس کے جو ٹارگٹس ہوں اس میں جسے کہتے ہیں انگریزی میں ہیومن فیس ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حفیظ پاشا صاحب، یہ فرما دیجئے گا، عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے اس کا ایک ہی سوال تھا جب ہم اس سال کے آغاز میں تھے، ابھی بھی آغاز میں ہے، کیا 2021 میں مہنگائی کچھ کم ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے یا ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پہلے کچھ مہینے جبکہ تیل کی قیمت جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 35% بڑھ چکی ہے دنیا میں، $40 فی بیرل سے یہ تقریباً $55 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ اس کے نتیجے میں ہمیں اپنے پیٹرول پہ جو ٹیکسز ہیں وہ کم کرنے پڑیں گے، اور اس کے باوجود قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اب جب پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے پاس اس وقت کوئی اچھی خبر نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اگر حکومت یہ کوشش کرے کہ کسی طرح سے بجٹ کے تھرو وہ اپنا احساس پروگرام، جو ایک نہایت عمدہ اور اچھا پروگرام تھا جس پہ انہوں نے تقریباً 1.5 کروڑ گھرانوں کو پیسہ پہنچایا، پتہ نہیں کیوں انہوں نے بیچ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو آدھا کر دیں گے۔ آدھا بالکل نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ آپ اگلے 2 مرتبہ آپ اس کو وہی لیول 1.5 کروڑ لوگوں کو پیسہ پہنچائیں، اور ہو سکے تو کچھ اور پہنچائیں اور ریلیف دیں۔ اس وقت قیمتوں میں کمی آنے کی گنجائش کچھ کم ہے، اور حکومت کو ریلیف اور دینے کی بہت شدت سے ضرورت موجود ہے۔ بالکل بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور اس وقت انہیں ریلیف جو ہے حفیظ پاشا صاحب کو کم دکھائی دیتا ہے، حکومت کو ریلیف دینا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ عوام کو کسی نہ کسی طرح سے اس مہنگائی میں اور بہت بڑی ہوئی مہنگائی میں سانس مل سکے، سانس آنے کا موقع بالکل جی، امید کرتے ہیں 2021 پاکستانی معیشت کے لیے اور پاکستان کے غریب کے لیے ایک اچھا سال ہو۔ بھی ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں۔ صبح سویرے